सुनाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। कभी खान साहब कहते हैं कि मैं मुज़ाकरात बातचीत के लिए तैयार हूं, और कभी कहते हैं कि बातचीत नहीं होगी। यानी पूरा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा है, और खान साहब ने हमेशा तनकीद भी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर की है। और आज तो उन्होंने खुल के ये बात की कि मैंने कौन सी रेड लाइन क्रॉस की है। मैंने कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की। खान साहब किसके इंतजार में हैं कि उनसे उनकी मुलाकात हो। मुल्क के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, बारिशों ने आज पूरे शहर को, आज जिस तरह बारिश ने तबाही मचाई आपके सामने है। बलूचिस्तान के अंदर भी एक बड़ी तबाही हुई है। तकरीबन अभी तक जो मेरे पास तादाद है लोगों की हलाकत, वो 56 है। और कराची के अंदर भी बारिशें बहुत हैं, हद से ज़्यादा पानी जमा है रोडों पे। मुझे ज्वाइन किया है बैरिस्टर राजा अंसारी साहब, नून लीग के रहनुमा है। सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। और मेरे साथ ज्वाइन किया है शाहनवाज जदून साहब, MP हैं तहरीक इंसाफ के। सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ खान साहब। इमरान खान साहब ने आज 2-3 दिन से मुज़ाकरात की बात भी करते हैं, कभी इनकार भी करते हैं। कहीं तो पीपल्स पार्टी के साथों में बैठने के लिए सोच भी नहीं सकता, और किसी के साथ भी, और मुज़ाकरात के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। क्या कहेंगे? देखें मीर साहब, बुनियादी तौर पे मैंने पहले भी आपके ही प्रोग्राम में ये बात की थी। इमरान खान साहब की अप्रोच सियासतदान वाली अप्रोच ही नहीं है। सियासतदान कभी अपने दरवाजे बंद नहीं करता। वो अपने बद से बदतरीन दुश्मन क्यों ना हो, इवन दुश्मन ममालिक के सरबराहान क्यों ना हो, जहालत जंग भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो मुज़ाकरात के दरवाजे खोल के रखता है। अपने दरवाजे उसके लिए खुले होते हैं ताकि दुनिया के बड़ी बड़ी जंगों के फैसले भी टेबल टॉक पे बैठ के होते हैं। लिहाजा वो ये कहना कि मैं फ़िलहाल के साथ कभी बात नहीं करता था, सोच नहीं सकता, ये एक फाशिस्ट सोच है, ये एक डिक्टेटराना सोच है। बड़े बड़े दुनिया के आमिर गुजरे, पिनोशे गुजरा, मेसोलिनी गुजरा, हिटलर गुजरा। पाकिस्तान में आपने देखा कि अयूब खान था, ज़ियाउल हक था, परवेज़ मुशर्रफ था। क्या हुआ? उनका अंजाम इमरान खान साहब को पता नहीं है। इसलिए अगर आप अपने रवैयों में लचक नहीं दिखाएंगे, अगर आप वो इक़दार पॉलिटिशियंस वाले इक़दार नहीं अपनाएंगे, तो फिर आपका भी यही असर होगा जो दुनिया के डिक्टेटर्स का होता है। लेकिन असल बात दूसरी है। आप सारी दुनिया को गालियां दे रहे हैं। आप कह रहे हैं ये चोर हैं, आप कह रहे हैं ये डाकू हैं, आप कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, आप कह रहे हैं कि ये अमेरिका की साजिश है, आप कह रहे हैं कि मीर जाफ़र हैं। तो भाई, जो मीर सादिक और मीर जाफ़र हैं, जिन्हें आप चोर और इम्पोर्टेड हुकूमत कह रहे हैं, उन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि उन्होंने पाकिस्तान में कितने तरक्याती काम दिए, उन्होंने पाकिस्तान में कितने मंसूबे लगाए, उन्होंने बिजली के कितने मंसूबे लगाए, उन्होंने मोटरवेज़ कितनी बनाई हैं, उन्होंने सीपे के कितने मंसूबे यहाँ पाकिस्तान में लेके आए, इन्वेस्टमेंट कितनी लेके आए, वो भी देखें। फिर आप पाकिस्तान के बड़े कहते हैं कि जी आपके अलावा तो और कोई नेक है ही नहीं, तो आपने क्या किया है 4 साल में जब आपको हुकूमत मिली? आप तो आज खुद कह रहे हैं अच्छा हुआ हमारी हुकूमत चली गई, हमसे हुकूमत चल नहीं रही थी। पहले आपने देखा कि उन्होंने KPK में हुकूमत मिली तो कहते हैं हम तैयार नहीं थे। तो आप तो ये करते हैं। तो बुनियादी तौर पर यह बात साबित हुई कि साजिश तो आप कर रहे हैं, साजिश के जरिए आप आए हैं, और आप उस साजिश के जरिए पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना चाहते हैं, पाकिस्तान की रियासत को गालियां दे रहे हैं। आपने खुद कहा ना, मैंने तो नहीं कहा, आपने कहा ये सियासत टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, ये फौज पाश हो जाएगी, आपने कहा। तो आपके ये अज़ाइम हैं, और आप इन अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। खान साहब, जिस तरह कह रहे हैं कि आप अपने दौर में खान साहब ने कुछ नहीं किया, सिर्फ तनकीद कर रहे हैं इमरान खान। और आज तो फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि राना सनावला के ऊपर जो केस बनाया गया वो सही केस नहीं था, गलत केस था। मैंने काबीना के अंदर कहा कि ऐसा फजूल केस नहीं बनाए। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मीर साहब, अभी मेरा भाई कह रहा था कि 4 साल में, तो देखिए हमारे जो 4 साल थे, इनका तो पिछले तकरीबन 30-40 साल से मुख्तलिफ अदवार में ये हुकूमत में रहे। हमारे 4 साल परफॉर्मेंस सबके सामने हैं कि जिस हालत में हमें हुकूमत मिली थी 2018 में, तो वो अब सबके सामने है। और दूसरी ये नहीं कि देखिए हमने 2 बड़े डैम, अयूब खान के बाद अगर किसी ने काम शुरू किया तो इमरान खान साहब ने शुरू किया। 2 बड़े डैमों पे काम हो रहा है, और जिसको ये मान ही नहीं रहे थे। और जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो सबसे पहले उन डैमों का वहाँ विजिट पे गए जो इमरान खान साहब के गवर्नमेंट में शुरू हुए हैं। उसके अलावा हमें जो हुकूमत मिली थी, जिस हालत में मिली थी, जितने भी इंडिकेट्स आ रहे हैं आप देख ले, बेहतर
سے بہتر. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے بات کی کے پی کے کی. آج کے پی کے میں ہمارا 9 سالہ اقتدار سب سے بہتر تمام صوبوں سے. دیکھیں وہاں ہم نے سوات موٹر وے بنائی, صوبائی گورنمنٹ نے, پہلی صوبائی گورنمنٹ ہے جس نے موٹر وے بنائی ہے, سوات موٹر وے. حالانکہ یہ جتنے بھی بنے فیڈرل گورنمنٹ کے توسط سے بنے, چاہے پنجاب میں بنے, چاہے یہاں سندھ میں بنے ہیں, یہاں اس سے یہ فیڈرل گورنمنٹ کے توسط سے. لیکن وہاں صوبائی گورنمنٹ, پہلی صوبائی گورنمنٹ ہے جنہوں نے موٹر وے بنایا. وہاں پر صحت کارڈ بہترین ایک وہ ہم نے پروگرام, جو صحت کارڈ کا پروگرام, فوڈ کارڈ ہم نے وہاں دیا. وہاں پر ایجوکیشن لیول دیکھ لے دوسرے صوبوں سے بہتر. وہاں پر پولیس کے نظام کو بہتر کیا, وہاں پٹوارہ خانی کے نظام کو بہتر کیا. وہاں پر یعنی مختلف پروگرام آپ اٹھا کے دیکھ لیں, 9 سال میں کے پی کے سب سے بہتر جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اسی طرح جب 4 سال ہمارے پی ٹی آئی کے فیڈرل میں رہے تو آپ دیکھ لیں ہمارے پروگرام, احساس پروگرام دیکھ لے, ڈیم دیکھ لے, مختلف یعنی بہت سے پروگرام ایسے ہیں کہ بہترین پروگرام. حالانکہ ہم فرسٹ ٹائم آئے ہیں, بالکل ہم مانتے ہیں کہ ہم فرسٹ ٹائم آئے ہیں, لیکن یہ لوگ تو پچھلے 30-40 سال سے اقتدار میں, 30-40 سال سے یہ لوگ اقتدار میں ہیں. ان کی پرفارمنس بھی سب کے سامنے اور ہماری پرفارمنس بھی سب کے سامنے ہے. خان صاحب آپ کو خود پتا ہے کہ آپ کا دور کوئی آئیڈیل دور نہیں تھا. آپ کے دور کے اندر لوگ بے روزگار ہوئے, آپ کہتے ہیں نوکریاں ملی, انڈسٹری اس طرح آگے نہیں بڑھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. آپ کی حکومت آئینی طریقے سے گئی, آپ کو خود پتا ہے. آڈیو ویڈیو لیکس آپ سے شروع ہوئی, اور جس طرح خان صاحب کہتے تھے کہ ہاں ریکارڈنگ تو ہونی چاہیے, آج اگر آڈیو ویڈیو لیکس آ رہی ہیں تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی تردید نہیں کریں یہ کرنا غلط ہے. ایسی سیاست آپ کے دور میں شروع ہوئی ہے. جس طرح ڈی جی نیب تھے اس کے خلاف, جس طرح آپ خاتون انٹرویوز بھی دے رہی ہیں طیبہ صاحبہ, یہ تو آپ کے دور میں ہوا ہے. اس ٹائم تو اس ویڈیوز کو سپورٹ کیا جاتا تھا, آج اس کے خلاف ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں میر صاحب, ہم اس وقت بھی سپورٹ نہیں کر رہے تھے, ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہے. دیکھیں بات ہے کہ انتقامی کارروائی کب سے, سیف الرحمان کا نام آپ نے سنا تھا؟ سیف الرحمان کس کے دور حکومت میں تھا, کس کے دور حکومت میں وہ انتقامی کارروائیاں کر رہا تھا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ سارے تو انہی کے دور میں کے ہیں نا, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, انہی کے دور کے سارے جتنے بھی انتقامی کارروائیاں, یہ آڈیو ٹیپ کرانا, ویڈیوز بنانا, یہ کن کا کارنامہ؟ یہ پی ٹی آئی کا تو نہیں نا. کس کے پاس ویڈیوز؟ آپ کے دور میں بھی نون لیگ کروا رہی تھی. بات یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ ہو میر اور صاحب, آپ بات گورنمنٹ یہ میں کہ ہو ایک اور آپ بندہ بھی اس ٹائم بھی یہ کر رہے ہیں. 30 سال سے اقتدار میں ہو تو وہاں ان کی جڑیں تو ہوتی نا بیوروکریسی میں, ان کے لوگ, سب کچھ ان کے لوگ. بات یہ ہے کہ انہی کے لگائے ہوئے لوگ نا, ہم جو کہہ رہے تھے کہ بھئی 2 سال تک تو یہ بیوروکریسی ہمارے ساتھ بالکل تعاون ہی نہیں کر رہی شنو تھی. صاحب, ایک تو 2 طریقے ہیں گورنمنٹ میں آنے کے. ایک تو آپ آئینی طریقے سے اور بیلٹ باکس کے تھرو آئے نا. جب آپ آئینی طریقے سے بھی نہیں آئیں گے, بیلٹ باکس کے تھرو نہیں, جب آپ پنڈی کی طرف یا کہیں اور دیکھیں تو پھر وہ جو آپ کو لاتے ہیں وہ اپنے ٹائم پہ آپ کو نکالیں گے, اپنی مرضی سے نکالیں گے. یہ میں سب سیاسی جماعتوں کو کہتا ہوں. میر صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ نہ ہم کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے آتے ہیں, ہم آئیں عوام کے زور پہ. اور ماشاءاللہ اگر ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اگر کوئی لیڈر ہے تو عمران خان صاحب, جسے عوام لے کے آئیں. اور پوری اس میں پاکستان میں آپ نے دیکھا, کراچی سے لے کے خیبر تک. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی 22 سالہ سٹرگل تھی. پی ٹی آئی اگر 2018 میں اقتدار میں آئی تو 22 سال ہماری سٹرگل تھی. ہمیں نہ کوئی جنرل جیلانی لے کے آیا, نہ کوئی دوسرے کے اس میں کندھوں پہ بیٹھ کے ہم آئے. ہم اگر آئے ہیں تو ہم اپنی محنت سے, ہم خان صاحب نے پاکستان کے 95% ایریا میں خان صاحب گئے, انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا, تحریک انصاف کے پیغام پہنچایا لوگوں کو. جس طرح کہہ رہے ہیں ریڈ لائن کراس نہیں کی, خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے کوئی ریڈ لائن کراس نہیں کی, مذاکرات کے لیے میں تیار ہوں, بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اسٹیبلشمنٹ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کروانا چاہتے, انہوں نے یہ بات بھی کی ہے, امریکہ کی سازش کی بھی بات کر رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ ریڈ لائن کراس نہیں کی خان صاحب؟ خان صاحب نے کون سی ریڈ لائن کراس نہیں کی؟ خان صاحب پہلے دن سے لے کر حکومت کے آخری ایام تک وہ اس حد تک چلے گئے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو رات کو 12 بجے کھلنا پڑا. وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ سے بھی آگے نکل گئے تھے. انہوں نے اس ملک کو ایک آئینی بحران تک پہنچا دیا تھا. اس سے زیادہ اور ریڈ لائن کراس کرنا آپ کسے کہتے ہیں؟
انہوں نے اپنے حلف سے غداری کی جب انہوں نے ایک سیکریٹ جو ڈاکیومنٹ ہوتا ہے وزارت خارجہ کا وہ اپنی جیب سے نکال کے جلسے میں دکھایا. یہ ان کے حلف سے غداری, ان کے حلف میں کہ بینگ وزیر اعظم کوئی چیز میرے نالج میں آئے گی اور میرے ملک کے خلاف میں وہ نہیں بتاؤں گا کسی کو بھی, مجھے انہی سے شیئر کرنا ہے جن کے اوپر ذمہ داری ہے ملک کے حفاظت کی. تو انہوں نے سب کچھ کیا, یہ ہر ریڈ لائن کراس کرتے آئے. تو اس میں یہ چیزیں بیسیکلی میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ خان صاحب اس وقت جو کچھ بھی پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں یہ بہت بڑی سازش کا حصہ ہے, اور ہم اس سازش میں تحریک انصاف کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. 22 سالہ جدوجہد اس لیے کی تھی کہ ایک غریب مظلوم عورت آپ کو پرائم منسٹر پورٹل پہ داد رسی کے لیے لکھے, ویڈیو بھیجے, آپ اس کو ٹھیک ہے. مجھے جوائن کیا ہے سائرہ بانو صاحبہ, MNA ہیں, GDA کی بڑی ووکل ہیں, کھل کے بات کرتی ہیں. میڈم میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. السلام علیکم جی. بریک کا ٹائم ہو گیا, لائیو شو ہے, میں بریک کے بعد آؤں گا, آپ کو ان کروں گا پروگرام میں. بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم برادرین, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں MNA سائرہ بانو صاحبہ, GDA سے ان کا تعلق ہے, بڑی ووکل ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. السلام علیکم جی برسر صاحب اپنی بات ختم کریں پھر میں MNA صاحبہ کی طرف جاؤں. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو اس کے وزیر اعظم پورٹل پہ پاکستان کی ایک مظلوم خاتون ایک داد رسی کے لیے درخواست دیتی ہیں کہ آپ کا چیئرمین نیب اپنے دفتر میں بیٹھ کے کیا کچھ میرے ساتھ کر رہا ہے, کس طرح کر رہا ہے, اور انہوں نے اس پہ لکھا کہ میرے پاس ثبوت ہیں, کس طرح سے ان کے جو ثبوت تھے, ان کے ویڈیوز تھے, اس کو کیا کوئی لیڈر, کیا کوئی 22 سالہ جدوجہد والا عوامی آدمی اس طرح بلیک میل کرتا ہے چیئرمین نیب کو اپنے کیس ختم کرانے کے لیے کہ یہ تھوڑی سی ویڈیو میں تمہیں دکھا رہا ہوں, اور اس خاتون کو اس طرح چپ کرا دیتا ہے. کیا یہ ہم توقع رکھیں کہ ملک کا تم اپنے آپ کو نہیں اس کرسی کو دیکھتے جو کرسی پاکستان کے لوگوں نے تمہارے حوالے کی تھی, وہ کی تھی یا نہیں کی تھی اس بحث میں نہیں جاتے ہیں, لیکن تم اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے, وزیر اعظم تھے, تو وزیر اعظم کی حیثیت میں آپ یہ کر رہے تھے کہ ایک مظلوم عورت اس کی داد رسی کرنے کے بجائے, اس کو انصاف دینے کے بجائے آپ چیئرمین نیب کو بلیک میل کر کے اپنے کیس ختم کروا رہے تھے, مالم جبا اور بلینٹری کیسز. تو اس لیے یہ اب آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے سائرہ بانو صاحبہ, ملک کی معیشت آپ کے سامنے ہے, سیاست آپ کے سامنے ہے, عدم استحکام نظر آتا ہے, اور آج ایک بیڈ نیوز بھی ہے جو ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ. IMF کی کڑی شرط نے ہماری افواج کی ترقیاتی بجٹ میں تقریباً 72 ارب کی کٹوتی بھی کی ہے. کیا کہیں گی MNA صاحب؟ نہیں جی, میرا تو میں وہ کہتے ہیں نا کہ احتجاج کرتی ہوں, اور میرے بہت شدید قسم کا رد عمل ہے, کیونکہ ابھی جو قومی سلامتی کا جو کا اجلاس ہوا ہے اس میں کیا ڈسکس ہوا ہے. آپ کو مطلب ان لوگوں کو حالات سمجھنے چاہیے. بڑے سوشل میڈیا پہ فوج مخالف چیزیں آ رہی ہیں کہ فلاں ملک کا اتنا بجٹ, فلاں ملک کا اتنا بجٹ. بھائی اپنے ملک کے حالات تو دیکھیں کہ ہمیں اندرونی اور بیرونی کتنی سازشوں کا سامنا ہے. ایک طرف افغانستان, ایک طرف ہندوستان, اور یہ میرے خیال میں کہ میں کہتی ہوں کہ جتنا بھی آپ ورڈ سوچ سکتے ہیں نا, یہ وہ ہے کہ اپنے میرے خیال میں 72 ارب کا ان لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر کٹ لگائیں. بھئی ہم اپنی افواج پاکستان کا جو ہمارے دفاع کا بجٹ ہے, میں اس حق میں نہیں ہوں. اتنا ہی ہے حکومت کو, تو حکومت اپنی عیاشیوں پر کٹ لگائے, جو ان کی عیاشیاں چل رہی ہیں ان کے اوپر کٹ لگائے. اور میں حیران ہوں کہ اب تک میڈیا پر اس کی آواز کیوں نہیں اٹھی. صحیح. میں نے اس پہ بات کی ہے, اور میں نے انٹرو میں بھی کہا ہے, ابھی بھی آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ذمہ داری موجودہ گورنمنٹ کی تھی یا سخت شرائط کو تسلیم جو تھا خان صاحب نے کیا تھا؟ نہیں دیکھیے, وہ کوئی معاہدہ تھوڑی ہوتا ہے, کوئی 1 سال کا ایگریمنٹ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے معاہدہ کر لیا تو وہ 1 سال کے لیے ہوگا. یہ تو آفٹر 3 منتھ اس میں جو بھی ان کی شرائط ہے وہ ایڈ ہوتی ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو PDM, یہ جو ایک کیا کہتے ہیں گھپا گھوٹالا حکومت, میں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے, اس کا ہر بندہ آگے IMF پہ بات کرتا ہے جس نے کبھی وہ معاہدہ پڑھا بھی نہیں ہوگا, اس کی کسی شک کا بھی نہیں پتا ہوگا. یہ آفٹر 3 منتھ اس میں کوئی چیز ایڈ ہوتی ہے, اور کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا کہ اگر سپوز اگر کہ خان صاحب نے یہ بات کی ہے, کیونکہ معاہدہ میں نے بھی نہیں پڑھا, تو وہ ایک وہ کہتے ہیں نا ہوا میں تیر چھوڑنے کے وہ مترادف ہیں, اس کے اوپر بحث کرنا. لیکن میرے خیال میں کہ یہ اس کو چھوٹی چیز نہ سمجھیں. ہمارے جو ملک کا دفاع
نہیں میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ یہ افواج پاکستانی ہے جو آپ اور ہم سکون سے سوتے ہیں، صحیح. اور اس کے اوپر یہ 72 ارب کا جو ان لوگوں نے ڈیفینس کے اس پہ لگایا، میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں. حکومت اپنی عیاشیاں کم کرے، اپنے چیزوں کے اوپر کٹ لگائے، بجٹ کے اوپر نہیں لگانا چاہیے، دفاع کے بجٹ کے اوپر. آپ عمران خان کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی تھے، وہ 4 سال بھی آپ کے سامنے تھے، معیشت کی بے روزگاری کو سندھ نظر انداز ہوا. آپ کو خود پتا ہے کہ خان صاحب آج اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور جس طرح اداروں کے اوپر حملے کر رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے، اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو میں پہلے باری باری جواب دے دوں. معیشت کی بات ہے تو کل آپ نے ان کے جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے انہی کی آپ نے اسٹیٹمنٹ سننے کہ انہوں نے جو بھی معیشت تھی اس کی تعریف کی ہے، اور لیکن وہ بڑی ٹیکنیکل تعریف ہے، وہ میں آپ کو اتنی دیر میں آپ کو اس کی ایکسپلینیشن دے سکتی کہ بہت زیادہ پیسہ ہمارے ملک میں آ گیا تو سو اس وجہ سے ہم نے شرح سود 15% کر دی ہے. لیکن یہ کہ اداروں کے اوپر یہ جس قسم کی تنقید ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اور میرے خیال میں کہ خان صاحب کے لیے بولتے ہیں لیکن ہم پچھلے ادوار کی جو بھی تقاریر ہیں وہ ہم بھول گئے ہیں کہ سٹارٹ کس نے کیا تھا. یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. میں اس کی بھی مذمت کرتی ہوں کہ جو فوج ہے نا وہ 2 یا 3 لوگ نہیں ہے، وہ پورا ادارہ ہے. پورا ملک. میں فوج اس کو سمجھتی ہوں جو بارڈر پہ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، جو آئے دن جن کے وہ کہتے ہیں نا کہ شہداء کے دستے خاکی ان کے گھر میں پہنچتے، میں فوج اس کو کہتی ہوں. میں 4 لوگوں کو فوج نہیں کہتی. ٹھیک ہے. اور یہ تو وہی بات ہو گئی، میں ہر کسی کو کہتی ہوں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. جہاں پر آپ کی بیک کے اوپر کوئی ہاتھ ہے وہ چیز آپ کے لیے بہت اچھی ہے، وہ بالکل وہ، اور جہاں کہیں ہاتھ ہٹا تو آپ یہ تو پھر احسان فراموشی ہو گئی. اپنے اداروں پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے. پورا پاکستان، پوری پبلک، پوری عوام یہی نہیں چاہتی کرنی چاہیے. امتیاز صاحب، جو ملک کا ایک سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے، کسی کا آئین ہے، کسی کا قانون ہے، ہماری افواج پاکستان ہے. ہم نے ان کو ہی مطلب وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اب کوئی ایک پراپر لفظ ذہن میں نہیں آ رہا، مطلب ان پہ ہی تنقید کر کے ان پہ انگلی اٹھا کے اب آپ دیکھیے نا کہ ہر دوسرا شہری پلے کارڈ لے کر آپ اپنی افواج پاکستان کے لیے آپ پڑھیں. کہاں ہمارا پھر کیا اعتماد رہے گا؟ ٹیلی فون لائن پہ رہیں، ٹیلی فون لائن پہ رہیں میڈم، ٹیلی فون لائن پہ شاہ نواز جدون صاحب، ایم پی اے تحریک انصاف کے، آپ جواب دیں. اداروں کے اوپر تنقید اس کو پسند کوئی پاکستانی نہیں کرتا ہے. آئین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ عدلیہ کے اوپر، آپ فوج کے اوپر تنقید کریں. کیا کہیں گے؟ میر صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے تو کوئی فوج پہ تنقید نہیں کی، اور ماضی میں بھی جو میری بہن بول رہی تھی صحیح بول رہی تھی کہ فوج پہ تنقید کون لوگ کرتے تھے. اسمبلی کے فلور پر خواجہ آصف نے کیا کہا تھا، آپ وہ الفاظ بھول گئے؟ ایاز صادق جو سابق اسپیکر تھے اسمبلی کے فلور پر، اس نے فوج کے لیے کیا الفاظ استعمال کی؟ کیا وہ الفاظ آپ بھول گئے؟ میری بہن مریم نواز جلسوں میں یہ جو دہشت گردی ہے، اس کی پیچھے وردی ہے، یہ نعرے کون لگواتے تھے؟ میاں محمد نواز شریف صاحب گجرانوالہ میں فوج پر تنقید کس نے کی تھی؟ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کی تھی سٹارٹ، انہوں نے وہاں سے لی تھی. عدلیہ پر تنقید کون کرتا تھا؟ یہی ماضی میں آپ دیکھ لیں نا. ہم نے تو وہ نہیں کی، یہ تو ان کا مسلم لیگ نون کا کہ عدلیہ پہ تنقید کرنا، فوج کو چوراہے پہ ان پہ چوراہوں پہ کھڑا کر کے تنقید کرنا، اور یہ جلسوں میں تنقید کرنا. بات یہ ہے کہ یہ تو ان کا وہ اسمبلی کے فلور پر خواجہ آصف کے وہ الفاظ یاد ہے آپ کو؟ ہاں مجھے یاد. ایاز صادق کے وہ الفاظ یاد ہے، وہ اسمبلی کے فلور پہ کہاں تھا؟ انہوں نے بات یہ ہے کہ آج یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو بات یاد ہی نہیں کہ ہم نے تو فوج پہ کوئی تنقید نہیں کی. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، آپ نے تنقید کی، آپ کی لیڈرشپ نے تنقید کی، میاں صاحب نے جلسوں میں تنقید کی، مریم نواز صاحبہ نے کی، خواجہ آصف نے کی، سردار ایاز صادق نے کی، سب نے کی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہمت پیدا کریں. تنقید کر رہے ہیں تو بولیں کہ ہم کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کی تھی، اور ہم نے فوج کی سیاست میں مداخلت پر تنقید کی تھی، اور یہ ہماری ہی تنقید کا یہ آج اثر ہے کہ آج وہ ادارے جن کی ہم سیاست میں مداخلت کے خلاف تھے، آج الحمدللہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے ہیں. جب وہ سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے، جب انہوں نے جو گڈو بیبی پالا ہوا تھا چھوٹا سا، اس کو فیڈر دینا بند کیا ہے، تو اب اس کی چیخیں پوری دنیا سن رہی ہے، اور وہ اسی کو اپنے ہی والدین کو جو ہے وہ برا بلا سڑکوں چوراہوں پہ خود کہہ رہا ہے کہ نیوٹرل جانور ہوتے ہیں، اور پھر ان کا نام نیوٹرل رکھا ہوا ہے. ہم نے اس طرح کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی. ہم نے افراد کے نام لیے تھے.
فوج کے اندر جو افراد جو سیاست میں مداخلت کرتے تھے ان کے نام لے کے ان کو الگ کیا تھا تمام ادارے سے, ان کو الگ کر کے تنقید کا نشانہ بناتے تھے. اور آج الحمدللہ پاکستان ترقی اس لیے ہی کرنے جا رہا ہے کہ آج فوج سیاست میں مداخلت نہیں کر رہی. برملا آرمی چیف کا بیان ہے کہ ہمارا کسی بھی سیاست میں مداخلت نہیں ہوگی, اور ہم نے واپس عمران خان کو اب کہہ دیا ہے کہ آپ اپنے معاملات خود حل کریں. یعنی کہ یہ ایک چیز ہے, وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان کے معاملات ہم سیدھے کر کے دیتے تھے, ان کو سینیٹ کے الیکشنز ہم جتواتے تھے, ان کو چیئرمین سینیٹ کے الیکشنز میں ہم مدد دیتے تھے, ان کے نو کانفیڈنس موو جو پہلے ہوتی تھی اسپیکر کے خلاف اور دوسری چیزیں اس میں ہم ان کی ہیلپ کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں اب ہماری ہی, اور ہم مان رہے ہیں کہ ہم نے کہا تھا, اور ہمارا یہ قوم کے اوپر احسان رہے گا, تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اس طرح کے مرد مجاہد پیدا ہوئے تھے جنہوں نے پاکستان کے ایسے اداروں کو نیوٹرل کرنے میں جدوجہد کی, اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے. تاریخ میں نام لکھا جائے گا ہمارا. ٹھیک ہے میڈم, آپ کے سامنے ہے سیاست. سیاست ہونی چاہیے بیلٹ باکس کے تھرو, سیاست ہونی چاہیے اسمبلی کے اندر, ایک بڑا فورم ہے. تحریک انصاف وہاں سے بائیکاٹ, استعفا, سب چیزیں کر کے چلی گئی, پورا میدان ہے. حوصلہ تو ہونا چاہیے تھا نا, بیٹھتے اندر آ کے. سن لیں, ابھی جو بھائی نے بولا ہے کہ فوج کا ہاتھ نہیں ہے, آپ ابھی ایک ہفتہ پہلے کی افغانستانی کی تقریر سن لیں تو انہوں نے بولا کہ جہاں سے فون آتے ہیں میں نے وہاں سے فون کر کے اپنی اسکیم ڈلوائی. وہ تو آن دا فلور ہے, ریکارڈ پر ہے, ابھی 5 دن پہلے کی بات ہے, 10 دن پہلے کی. اس کا جواب دلوا دیں. اسلم بھوتانی کا فلور کے اوپر یہ بیان ہے کہ میری اسکیم نہیں ڈالی, اور جہاں سے فون آتے ہیں میں نے وہاں سے فون کر کر اپنی اسکیم ڈلوائی. صحیح. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کا کردار اب الحمدللہ نہیں ہے, نہیں ہونا چاہیے. نہیں, یہ ابھی آپ نے اسکیم ڈلوائی ہے, یہ کوئی مداخلت ہے. ہاں, جواب دیں. بات یہ ہے, دیکھیں ابھی میرا بھائی بول رہا تھا نا, خالد مقبول صدیقی نے بھی کہا تھا کہ بھائی ہم خان صاحب کو کہا تھا کہ ہم جانا نہیں چاہتے ہیں, لیکن یعنی کہ جہاں سے ہمیں فون آتے ہیں وہاں سے ہمیں فون کرا دے. خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کے فون آ رہے ہیں, میں نے بلاک کیے ہوئے ہیں. کہہ رہے کہ اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں مذاکرات چاہتا ہوں. کہہ رہے تھے کہ بھائی نیوٹرل ہو گئے نا. اب یہ ایک ہفتے پہلے کی بات ہے, اسلم بوتانی نے کہا, خالد مکسی نے کہا اسمبلی کی فلور پہ, کہا کہ بھائی ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ وہاں اچھے تھے, ہماری عزت بھی تھی, سب کچھ تھے, ہمارے کام بھی ہو رہے تھے. کہہ رہے کہ بھائی احسن اقبال کو بول بول کے تک گیا ہوں, سب کو بولا ہے, لیکن مجبوراً جہاں سے ہمیں فون آتے وہاں میں نے فون کیا تو میں نے اپنی اسکیم ڈلوائی. ایم کیو نے تو یہ کہا ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے, آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے. میں ایک چیز آپ کی طرح سائرہ صاحبہ, آپ کو خود پتا ہے کہ آج خان صاحب نے جس طرح میڈیا کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کی, اس میں کہا کہ چھوٹی جماعتیں جو میرے ساتھ اقتدار میں وہ مجھے بلیک میل کرتی تھیں. آپ بھی تھے؟ نہیں جی, ان کا نہ ان کے کافی سارے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں کہ الحمدللہ ان کا اشارہ کاف لیگ اور ایم کیو ایم کی طرف تو ہو سکتا ہے, جی ڈی اے بالکل بھی نہیں تھی اس میں. یہ تو حلفن خان صاحب, میں آپ کو حلفن کہتی ہوں کہ خان صاحب نے یہ ایک نہیں 10 دفعہ 10 جگہ پر برملا کہا ہے کہ جی ڈی او کو مائنس کر کے یہ بات کی ہے. آپ واقعی چھوٹی جماعتیں, اگر چھوٹی جماعتیں آپ کو بلیک میل کرتی تھی تو آپ اپنا کینڈیڈیٹ تو آپ چودھری پرویز الہی کو لے کر آئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی میری بہن بول رہی تھی اس بات کا, تو میں بھی گواہ ہوں. تقریباً ابھی کوئی 15 دن پہلے خان صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی, تو انہوں نے جی ڈی اے اور پیر صاحب پگارا کی تعریف کی. کہہ رہے میرے ساتھ اگر اس میں کھڑے رہیں, کیا نام ہے, سخت وقت میں, تو جی ڈی اے والے تھے, پیر صاحب پگارا ان کے ساتھی تھے. باقی تو یہ نہیں کہ وہ بلیک میل کر کے ابھی چودھری سجاد وہاں چلا گیا, چلا گیا, باپ پارٹی ایم کیو ایم, حالانکہ سب سے زیادہ کام ہم نے ایم کیو ایم اگر آپ کے ساتھ ہو تو صحیح ہے, اگر باپ پارٹی آپ کے ساتھ ہو تو صحیح ہے, اگر آپ کی طرف بھیجا جائے, حکومت بنائی جائے, چلائی جائے, اس ٹائم صحیح ہے, وہ مداخلت صحیح ہے. میر صاحب بات یہ ہے کہ اسمبلی کی فلور پہ کہا اسلم بوتانی نے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ تھے تو اچھے تھے, ہمارے کام بھی ہو رہے تھے, اور خالد مکسی نے بھی کہا ہم تو ان کے کام, جو ان کے کام تھے, حلقوں کے کام تھے, جو ان کے اسکول کالجز جو بھی ان کے مسئلے مسائل تو وہ حل کر رہے تھے, وہ ہم نہیں بول رہے ہیں, ہم سے گئے, انہوں نے اسمبلی کی فلور پہ کہا. انہوں نے کہا یہ تو آپ کی حکومت 1 سیٹ پہ کڑی ہوئی ہے, اگر آپ 10 سیٹ پہ کڑے ہوتے تو آپ پتہ نہیں کیا حالت ہماری کرتے. آپ کے ایم این اے, اپنے کراچی کے ایم این اے کیا کہتے تھے, آپ کے نجیب صاحب آپ کے لیے کیا کہتے تھے, مرحوم لیاقت صاحب آپ کے لیے کیا کہتے, عامر لیاقت صاحب کیا کہتے تھے آپ کو, آپ کی پارٹی کے لیے, وہ بھی آپ کے ایم این اے تھے, آپ کے اوپر تنقید کرتے تھے, اور آپ کے ایم این اے نے تو کہا عمران خان کو تو استعفیٰ دینا چاہیے, مستعفی ہونا چاہیے. پھر کیا آپ اس بات کو مانیں گے, تسلیم کریں گے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے پارٹی کے اندر وہ ہمارے اپنے انٹرنل وہ ہے کہ بھائی وہ ہے ہمارے پارٹی کے اندر ہوتے ہیں اختلافات ہوتے ہیں، ہم ابھی بھی کرتے ہیں. کیا ہماری جب میٹنگ ہوتی ہے، ابھی جب ہماری میٹنگ تھی تو علی زیدی صاحب سے میں نے کسی اس پہ اختلاف کیا، وہاں کافی ہماری بحث ہوئی. یہ تو نہیں کہ پارٹی کے اندر، یہ ہماری جمہوری پارٹی ہے، یہ نہیں کہ ہمارے یہاں ڈکٹیٹرشپ ہے کہ بھائی جو فیصلہ ہو گیا اسی پہ خان قائم صاحب رہنا. جو آپ کو لائے تھے اب انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے. دیکھیں ہمیں کوئی نہیں لایا، ہم عوام کے اس پہ آئے تھے. عوام لیکن یہ نا کہ ہمارے اتحادی جو ہمارے ساتھ تھے ان کو فون کروایا گیا کہ بھائی آپ پی ٹی آئی سے ہٹ جائے. باقی ہمارے ہم جو آئے تھے اپنے اس، دیکھیں بات یہ تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ہمیں لایا جاتا نا، دیکھو میرے حلقے کی سیٹ میرا ایم این اے 723 ووٹوں سے ہار گیا، جو میرے ساتھ این اے پہ تھا. تو کیا لانے والے اس کو 723 ووٹ آگے پیچھے کرنا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. عاطف خان 35 ووٹ سے ہار گیا تھا، کیا 35 ووٹ آگے پیچھے کرنا کوئی کام ہے؟ مشکل ہے. یہ پنجاب کے اندر کوئی 20 حلقے ایسے ہیں جو 1000 سے لے کے 1500 کے درمیان ہم ہار گئے. دیکھیں بات ہے نہیں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 2018 میں بھی ہمارے مینڈیٹ کو چرایا گیا. کیا کہیں گے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بھیجا گیا، حکومت بنائی گئی ہے، ایک پوری ارینجمنٹ تھی. کیا کہیں گے؟ میں میر صاحب اس بحث میں جانا ہی نہیں چاہتا، یہ لوگوں کو پتا ہے. اگر ہم یہاں بیٹھ کے نہ مانیں اور میں نہ مانوں والی بات، تو پھر تو اس کا کوئی میرے پاس علاج نہیں ہے. بنیادی طور پہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ ماضی میں ہوا، جس طرح یہ آئے ہیں، جس طرح ان کو لے کے آیا گیا ہے، سب کو پتا ہے. یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ جی اتنے ووٹوں سے تو فرق نہیں تھا، ہمیں اور سیٹیں مل جاتی، آپ کو رکھنا ہی اتنی سپیڈ پہ تھا. جو آپ کو لائے وہ آپ کو اتنی سپیڈ پہ رکھ رہے تھے. وہ پلاننگ ان کی جو ہوتی ہے وہ سال تک ہوتی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ کب ان کو کہاں نکالنا ہے. تو یہ اس مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ عوام کے ووٹوں سے آئے تھے نا، تو اس کی کسوٹی الگ ہے. عوامی آدمی کی جو ترازو ہوتی ہے نا، اس میں اس کو تولا جاتا ہے، وہ ایک الگ اس کا پیمانہ ہے. اس پیمانے پہ آپ پورا نہیں اترے. برائے مہربانی آپ اس بات کو مانیں. عوامی آدمی جو عوام کے ووٹوں سے آتا ہے، وہ آتے کے ساتھ ہی عوامی فیصلے کرتا ہے. وہ ایکسٹرنیشن نہیں دیتا، وہ اور چیزیں نہیں کرتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور عوام کے لیے وہ کام کرتا ہے، عوام کے لیے وہ منصوبے لگاتا ہے. وہ ڈیم وہ ہم نہیں کہنا میرے بھائی ہیں، وہ ڈیم ویم اب ہم نے تو نہیں دیکھے کب بنے، کیا بنے، کیسا ہوا. آپ کے پرائم منسٹر نے وزٹ کیا ہے، تو وہ آپ نے تھوڑی بنائے. بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے وزٹ کیا، اس آپ تو مان ہی نہیں رہتے نا. وہ پہلے بنے ہوئے تھے. کوئی ڈیم ہوتا ہے، ڈیم کا کوئی نام بھی تو ہوتا ہے. بادشاہ ڈیم اور ممن ڈیم پہ کام ابھی تحریک انصاف نے شروع کیا. میں چھوٹا بچہ ہوں جس وقت عمران خان بھی میرے خیال میں سیاست میں ہی نہیں تھا، کرکٹ کھیلتا تھا. ہم بادشاہ ڈیم اس وقت سنتے آ رہے ہیں، داسو ڈیم اس وقت سنتے آ رہے ہیں. ڈیموں کے اوپر ہماری پی ایچ ڈی ہوئی ہے. کالا باغ ڈیم کے خلاف ہماری تحریک ہے. اس بات کو چھوڑے، ہم اس میں نہیں جاتے ہیں. لیکن آپ نے عوام کے لیے کیا کیا؟ آپ کے پاس ٹھیک ہے، بنوانے کے لیے کچھ نہیں. سائرہ بانو صاحبہ، اس سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ ارلی الیکشن، جلدی الیکشن؟ کیا الیکشن ہونے سے معیشت بہتر ہو جائے گی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. یہ تو مجھے کچھ حل نظر ہی نہیں آ رہا، کیونکہ اگر الیکشن ہوئے، جیسے کہ ابھی آپ نے ہمارے سندھ میں بلدیاتی الیکشن دیکھے ہیں، صحیح، جو ایک وہ کہتے ہیں ریکارڈ دھاندلی ہوئی ہے، جس میں ان کے اتحادی جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اتحادی اپنے اگر ضمیر کی آواز پر آئے ہیں، تو میرے خیال میں کچھ عرصہ پہلے کا ایک بیان تھا جس کے اوپر میں نے اس کا ریبٹل دیا تھا کہ جو ایم کیو والوں نے کہا تھا کہ جب سندھی ٹول پلازا سے سندھی ٹوپی اتار کر آئیں گے اندر، آج وہ اکٹھے بیٹھ کر ایک ہی وہ ہم نوالا و پیالہ ہے. آپ نے راشد سومرو کا بیان سن لیا. تو جہاں یہ اس قسم کے حالات ہوں الیکشن کے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگلا الیکشن کیا کہتے ہیں فیئر الیکشن ہوگا؟ یہ تو جو مطلب یہ تو چلتا رہے گا. میرے خیال میں پہلے یہ جتنا گند پھیل چکا ہے، اس گند کی صفائی کی ضرورت ہے. اس کے بعد الیکشن ہونے چاہیے. آپ کہہ رہی ہیں کہ پہلے صفائی ہونی چاہیے، اس کے بعد الیکشن ہونا جی، چاہیے. پہلے صفائی ہونی چاہیے. جن کے کیسز ہیں سائڈ پہ کریں، یہ کریں. کب تک بھگتیں گے ہم؟ بال سفید ہو گئے ہیں، تیسری چوتھی نسلیں یہاں پر لوگوں کی ہو گئی ہیں. آپ ابھی بارش ہوئی ہے، آپ کراچی کا حال دیکھ لیں. صحیح، یہاں پر کراچی کا حال دیکھ لیں. کراچی کی کوئی ایک سڑک نہیں ہے جس میں آپ جا کے نکل سکے. پھر یہ بات کرتے کہ عوام نے ان کو چنا ہے. آپ جا کے سندھ پر آپ حالت دیکھ لیں. میں ابھی یہاں پر آئی ہوں، روڈ پہ چلنے کی جگہ نہیں ہے. کس پر سارا یہ کچھ ان کو عوام نے چنا ہے؟ یہ کون سی کہانیاں سنا رہے ہیں؟ اور باقی یہ کہ جو تحفظات جماعت کے ہیں ان کو چاہیے اپنے اتحادیوں کو سنبھال لیں. آپ کو ایک شعر سناتی ہوں ان اتحادیوں کے لیے کہ تم نے چھوڑا تو کسی اور سے ٹکراؤں گا، ممکن ہی نہیں کہ اندھے کا کہیں سر نہ لگے. ہاتھ تو نکالیں، وہ بھی ادھر ادھر ہو جائیں گے. جن کو اتنے سارے تحفظات ہوں تو یہ تھوڑی ہے. کون سے ضمیر، کس ضمیر کی آواز پر یہ ساتھ ہوئے؟
समझ नहीं आती। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, ये सबको पता है। हम ऐसे ही बैठे भैंस के सामने बीन बजा रहे हैं, पत्थर की दीवार से सर फोड़ पर रहे हैं। ये ज़मीर बाकी फरोश ये सबसे ज्यादा जो है तहरीक इंसाफ में क्यों है? जी सबसे ज्यादा ज़मीर फरोश और लोटे जो है ना वो तहरीक इंसाफ में क्यों है? अच्छा कि नहीं होना चाहिए। जो मैं आपको एक वैसे मैं बात बता रही हूँ कि खान साहब की एक जो लास्ट उसकी जो मुझे इधर उधर से सुनने को मिले कि उन्होंने यही बोला है कि नेक्स्ट टाइम तो भले अपोजिशन में बैठ जाऊं लेकिन मैं किसी के साथ मतलब मेरे साथ एलाइज नहीं होंगे। ये आपको पता है इमरान खान साहब उसके बाद जो है ना फिर एक और यू टर्न ले लेंगे, आपको पता है तारीख। बड़ी मेहरबानी आपकी, देखिए ना, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। आपकी बड़ी मेहरबानी। सायरा बानो साहब आए मैंने जी आपकी बड़ी मेहरबानी। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। जो मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने है, मैशत जरूर जो है बेहतर नहीं है और इस गवर्नमेंट ने एक बड़ी कमिटमेंट की थी आपके सामने, वो बेहतर नहीं हो रही। अब कुछ चीज़ें हैं जो माजी में वो बेहतर नहीं हुई और कुछ इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, कुछ एथिक्स होती हैं, ये भी अपनी जगह सही है जिस तरह बैरिस्टर साहब कह रहे हैं। और खान साहब ये कह रहे हैं कि हमारे दौर में बड़ी अच्छी एक बेहतरी आई थी। आप इसको किस तरह, इसका बैरोमीटर क्या है? इसका बैरोमीटर इलेक्शन है, पंजाब के अंदर होने जा रहे हैं, तो उसको पहले से ही इन्होंने कहा है कि धांधली है। एक आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन, उसके ऊपर भी तनकीद, उसके सरबराह के ऊपर भी तनकीद है। क्या कहेंगे सर? बैरोमीटर तो इलेक्शन है ना सर। आप जाएंगे इलेक्शन में जाएंगे, जीत हार, पॉपुलैरिटी, मकबूलियत, वहां पता चलेगा ना। ये सब देखिए, बिल्कुल हम भी कहते हैं कि इलेक्शन इसका हाल है, लेकिन मुनसिफाना इलेक्शन होने चाहिए। अभी आपने देखे इंटीरियर सिंध जो लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए किस तरह हुए, यानी आपके सामने है। जाहिर है कि साफियों से कोई छुपा हुआ तो नहीं है ना कि यहाँ पर कैसे धांधली हुई। पंजाब के अंदर अभी से इन्होंने शुरू किया है धांधली के, सारे वो वोट खरीद रहे हैं, वो यूटिलिटी स्टोर से गाड़ियाँ भर भर के आके लोगों को राशन दे रहे हैं। और लाहौर में एक साहब बैठे हुए, वो भी फ़ोन करा रहा है, उनको खुसूसन इसलिए बिठाया गया है कि भाई ये इलेक्शन हमने जीतने हैं। तो बात यह है कि दुनिया को पता है। आज हम कहते कि फेयर इलेक्शन करा दे, क्यों भाग रहे? नहीं करा रहे हैं। इनको पता है कि अगर फेयर इलेक्शन हो तो पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी, पंजाब से भी, सिंध से भी, केपी से भी। तो ये नहीं करा रहा है, इनको पता है। इनको अपने वो कहते हैं कि आईने में अपना अक्स नजर आ रहा है, इसीलिए ये फेयर इलेक्शन नहीं करा रहा है। अभी भी जितने भी सर्वे आए हैं पीटीआई के फेवर में आए हैं। तो बात हम तो कहते हैं कि वे फेयर इलेक्शन कराए। आपने क्यों नहीं करवाए थे जब इन्होंने मुतालबा किया था? उस टाइम कह रहे थे हम नहीं करवाएंगे, इस टाइम कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हम टाइम पूरा करेंगे। एक बात ये देखिए असेंबली के अंदर से गवर्नमेंट गई है ना। एक देखें, देखो मीर साहब, वो जिस तरह गई आपके सामने है, सर वो 172 वोट पड़े, उन्होंने वोट ही नहीं दिया। बात है कि सिंध इस्लामाबाद में जिस तरह मंडी लगी हुई थी, जो अभी कह रहे हैं ना सारे, वो जो हमसे गए ना, वो खुद कह रहे हैं ना असेंबली के फ्लोर पे, कह रहे कि हमें वहां से फोन आ रहे थे, हमें यहां से फोन आ रहे थे। जो आपको लोग ज्वाइन कर रहे थे जिस टाइम गवर्नमेंट बनाते वक्त फोन नहीं आ रहा कि भाई बात ये है कि वो कह रहे कि हमें फोन आ रहे, वो गए खुद कह रहे हैं ना कि हम पीटीआई के साथ अच्छे थे, पीटीआई के साथ हमारे काम भी हो रहे थे, हुकूमत सही चल रही थी। बात ये है कि वो तो जाहिर हो रहा है अभी, और इंशाल्लाह आगे भी जाहिर होगा, वो खुद कहेंगे। बैरिस्टर साहब, इलेक्शन करवाया जाए और जल्दी इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए मुल्क के अंदर। ये मुतालबा तो सही है, सबका मुतालबा रहता है, लेकिन जब भी इलेक्शन होते हैं कोई मानता नहीं है, हारने जीतने वाला आपके सामने। मैं एक सियासी वर्कर हूं और सियासी वर्कर हमेशा चाहेगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और क्योंकि सियासी वर्कर के पास कोई और रास्ता ही नहीं है इक़्तिदार में आने का, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूं कि जनाब फ्री एंड फेयर इलेक्शन वही होंगे जिसमें मैं जीतूंगा। अगर मैं नहीं जीता तो इसका मतलब है फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। मुझे ज्वाइन किया है फराह अजीम शाह साहिबा, तर्जुमान है बलूचिस्तान गवर्नमेंट की, बड़ी वोकल हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी थैंक यू सो मच। मेरे साथ एमपीए बैठे हैं, शाहनवाज जदून साहब पीटीआई के, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं, और बैरिस्टर राजा अंसारी साहब नून लीग के, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। जी वालेकुम सलाम। अब बड़ी तबाहियां हुई हैं, तबाहकारियां हुई हैं, हलाकतें हुई हैं बलूचिस्तान के अंदर, बड़ा अफसोसनाक ये चीजें हुई हैं, क्या कहेंगे इसको? जी बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, और जो कैजुअलिटीज हुई हैं उन खानदानों के जो गम में वो बराबर के हम शरीक हैं। और देखिए कोई भी इस किस्म का डिजास्टर जब होता है तो हुकूमत की जानिब से पहले ही एक कंटिजेंसी प्लान जो होता है वो तैयार कर लिया जाता है। इस बार भी यही हुआ,
لیکن یہاں میں ایک بہت اہم بات آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہماری حکومت کو چند ماہ ہوئے ہیں اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے، اور ہم ان چند ماہ میں بہت سے ایسے پلانز بھی بنا چکے ہیں اور بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کی وجوہات بھی ہم نے ایکسپلور کر کے ان پر باقاعدہ طور پر ایک پرماننٹ پلان بھی تیار کر لیے ہیں۔ مجھے اس بات کی بھی بڑی حیرانگی ہے کہ یہ پچھلی حکومتیں پتہ نہیں کہاں سوئی پڑی رہی، کیا کرتی رہی، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں جس طریقے سے 2-3 وجوہات ہمارے سامنے تھیں جس پہ ہم نے کام بھی کیا کہ جس کی وجہ سے نقصان بھی بہت ہوا اور کیجویلٹیز بھی سامنے آئیں۔ سب سے پہلی وجہ کہ انکروچمنٹ، کہ جس طرح تجاوزات، قبضہ مافیا، اور یہ جو ندی نالے جب خشک پڑے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، لیکن جب بارشیں ہوتی ہیں تو پانی نے تو اپنا راستہ بنانا ہے، تو جب ان ندی نالوں پر تجاوزات ہوں گی، کنسٹرکشن ہوگی، تو جب پانی گزرے گا تو ڈیمیج بھی زیادہ ہوگا۔ اب باقاعدہ طور پہ اسپیشل اجلاس بلایا چیف منسٹر نے اور سختی سے احکامات جاری کیے کہ تجاوزات کے ذمہ دار جو ہوں گے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور جتنے بھی تجاوزات ہیں اسے فوری ہٹایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اویئرنیس پلان، میں یہاں آپ کو یہ بتاؤں کہ لوگوں میں اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے، صبر تو بالکل ہی ہماری عوام میں نہیں ہے۔ اب دیکھیں پانی کا ریلا جب جہاں سے گزرتا ہے تو وہ آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ لیتا ہے، اور 2-3 واقعات ایسے بھی میں ہوئے ہیں کہ وہاں کے لوکل لوگوں نے جو گاڑیاں لے کے گزر رہے تھے انہیں منع بھی کیا ہے کہ آپ گاڑی لے کے ابھی نہ گزریں کیونکہ پانی کا بہاؤ بہت شدید ہے، لیکن وہ نہیں مانے اور گاڑی لے کے گزرنے کی کوشش کی، تو جس کے نتیجے میں یہ ڈیتھ ہوئی ہیں، اور وہ جو ریلا تھا وہ گاڑیاں بہا کے لے گیا۔ تو یہ اویئرنیس کیمپین کا آغاز بھی ہماری حکومت نے کیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پری مانسون سے سلسلہ شروع ہوا تھا 13 جون سے جو ابھی تک جاری ہے، اور اس میں ہمارا جو کنٹینجنسی پلان بنا کے پی ڈی ایم اے کی جانب سے تمام اسٹیک ہولڈرز کو پہنچا دیا گیا تھا کہ سب کی کیا کیا ریسپانسبلٹیز ہیں، اور ان اسٹیک ہولڈرز میں آپ کی پی ڈی ایم اے، آپ کے ڈی ڈی ایم ایز، ڈسٹرکٹ انتظامیہ، ڈی سیز اور ریسکیو ٹیم سب شامل ہیں۔ اچھا دیکھیں اب فرسٹ فیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ریسکیو اور ریلیف پروسیس جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے، پھر ریہیبلیٹیشن کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے، لیکن اس بار یہ ہوا ہے۔ ایک منٹ میں ایک سوال کر لوں، کیونکہ آبادی کے لحاظ سے یعنی کہ ایریا کے لحاظ سے بلوچستان سب سے ایک بڑا ہے، تقریباً 40-45% ہے، آپ کو خود پتا ہے، آبادی بھی ان کی بڑی اسکیٹرڈ ہوتی ہے، ان لوگوں تک پہنچنا، راشن ہے، یہ چیزیں ہیں، گورنمنٹ ہے آپ کی بلوچستان عوامی پارٹی میں، اور فیڈرل گورنمنٹ ہے، یعنی کہ یہاں نواز شریف صاحب ہیں اور زرداری صاحب ہیں، کولیشن گورنمنٹ ہے، اتحادی گورنمنٹ ہے، ان کی طرف سے کوئی ریلیف، کوئی سپورٹ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا بھی ریلیف آئٹمس تھے وہ کافی تھے ہمارے پاس، پی ڈی ایم اے کے پاس بھی، اور تمام ڈی سیز جو تھے اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کی ایڈمنسٹریشن تھی انہیں بتا دیا گیا تھا کہ جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ بتا دی جائے تاکہ بر وقت سپلائی کر دی جائے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جس طرح ریلیف ہمارا جو سارا آپریشن چل رہا تھا اس میں ایمبولینسز بھی فراہم کر دی گئی تھیں، بوٹس تھیں، ہیوی مشینری تھی، اس میں آپ کے ریلیف ٹرکس بھی آتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایکسکیویٹر بھی، اس کا بھی ارینج کیا گیا حکومت کی جانب سے تاکہ جہاں پر بہت زیادہ پانی کھڑا ہے اس کو بھی ہٹایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی 2 دن پہلے ہی آنریبل پرائم منسٹر سے چیف منسٹر کی ملاقات ہوئی تھی، اور پرائم منسٹر نے یقین دہانی بھی کروائی اور کہا بھی ہے کہ جس قسم کی بھی سپورٹ چاہیے ہے تو وہ سپورٹ بھی کریں گے۔ اور دیکھیں فیڈرل بجٹ جہاں آپ نے کہا نا کہ ہمارا صوبہ رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ ہے، آبادی دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور اب جب بجٹ فیڈرل کا پیش ہوا تھا تو ہمارے چیف منسٹر پرسنلی پرائم منسٹر سے ملے تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھیں ہمارے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو سنبھالتے سنبھالتے ہمارا کافی حد تک بجٹ وہاں پر نکل جاتا ہے، اور ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ ہمارا نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے، تو شیئر جو ہے بجٹ میں وہ بلوچستان کا بڑھایا جائے تاکہ ہمارے حالات تبدیل ہوں۔ دیکھیں میں آپ کے پروگرام کے تھرو یہ پبلک کو بھی بتانا چاہتی ہوں، ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں بھی بتانا چاہتی ہوں کہ بلوچستان پاکستان کی طاقت ہے، بلوچستان وسائل سے بھرپور صوبہ ہے،
بلوچستان کی طرف توجہ کریں گے، اس کا شیئر بھی بڑھائیں گے، ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہیں وہ زیادہ بڑھنے چاہیے، ڈیولپمنٹ کا کام ہونا چاہیے. آپ دیکھیں بلوچستان جو ہے، جس طرح ریکوڈک کا منصوبہ آپ دیکھ لیں، آپ بلوچستان کی وجہ سے پورا پاکستان بچ گیا کہ آپ پہ اتنا زیادہ فائن لگا ہوا تھا وہ معاف ہو گیا، بلکہ اتنی بڑی تاریخ کی جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان میں آئے گی اور بلوچستان کا بھی اس میں کتنا بڑا فائدہ ہوگا. تو بلوچستان کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور آپ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن صحیح، ہوگا. بڑی اور اس کے مہربانی.